अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 21 अगस्त 1969 का रोज़ था। ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी डेनिस माइकल रोहन, जो कि मजहबी तौर पर मसीहत का पैरोकार था, मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। उसने अपने कोट में मौजूद पेट्रोल की बोतल और दूसरी जेब में माचिस और लाइटर छुपाए हुए थे। उसने मुसलमानों का सा बहरूप भरा हुआ था। डेनिस माइकल मस्जिद अक्सा के अंदर खुतबे के लिए रखे उस 800 साल कदीम मिंबर के करीब पहुंचकर रुक गया और चोर नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस वक्त चंद ही लोग वहां पर मौजूद थे। डेनिस तेजी से आगे बढ़ा, सलाहुद्दीन अयूबी के 800 साल कदीम मिंबर के करीब पहुंचा और बिजली किसी तेजी से अपने कोट की अंदरूनी जेब से कांच की बनी पेट्रोल की बोतल निकाली और उसे मिंबर पर दे मारा। एक छनाका सा हुआ और चारों तरफ पेट्रोल की बू फैल गई। उसने इंतहाई सुरअत और तेजी के साथ माचिस की तीली सुलगाई और मिंबर की तरफ उछाल दी। पेट्रोल ने एक लम्हे में आग पकड़ ली और मिंबर धड़ाधड़ चलने लगा। वहां मौजूद लोग मिंबर की तरफ बढ़े, लेकिन उस वक्त तक कालीन भी आग पकड़ चुका था और आग तेजी से फैलने लगी। इस वाक़े में कदीम मस्जिद अक्सा की छत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। पूरी मुस्लिम उम्मत की जानिब से इस दिलगीर वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म ने इस वाक़े को जयोश कराइम कहकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ डाला। मुफ्ती आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने क़िबला अव्वल की इस तौहीन के ख़िलाफ़ यकजान हो जाएं और एक ऐसा लाहे अमल तरतीब दे कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो सके कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई का सोच भी सके। मुफ्ती आज़म की जानिब से की गई इस अपील के नतीजे में इस वाक़े के एक माह बाद सितंबर 1969 में 24 मुसलमान ममालिक के सरबराहान मराकश के शहर रबात में इकट्ठे हुए। इन 24 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की, जिसमें इक़्तिसादी, साइंसी, सकाफ़ती और रूहानी मामलात में एक दूसरे के साथ इस्लामी भाईचारे की रूह से ताउन की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। इस इजलास के 6 माह बाद सऊदी अरब के अहम शहर जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम शरीक इस्लामी ममालिक ने बाकायदा मनसूबा बंदी का आगाज़ कर दिया और 2 बरस के अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहा जाता है, बतौर तंजीम इसका क़याम अमल में लाया गया और हर साल वज़राए ख़ारजा का इजलास मुनक़िद होना करार पाया। इसमें यह भी तय पाया गया कि हर 3 साल बाद तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान इजलास में इकट्ठे किए जाएंगे। इस्लामी ममालिक की जानिब से पहली मरतबा ऐसे इत्तेहाद का मुज़ाहरा ऐन इस्लामी अहकामात के ऐन मुताबिक था। तमाम इस्लामी ममालिक ने एक दूसरे के साथ दामे दरमे सुखने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। इस्लामी ममालिक के इस एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से अमरीका और सोवियत यूनियन की आंखें भी चुंधिया गई। ये वो वक्त था कि जब अमरीका और सोवियत यूनियन यानी रूस और अमरीका की आपस में सर्द जंग जारी थी। ऐसे में मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद ने सारी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। रूस, अमरीका और इसराइल के लिए ये इत्तेहाद तो गोया यमराज की आमद किसी घंटी बजाने लगा, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के बाद ये पहला मौका था कि जब तमाम इस्लामी ममालिक यूं इकट्ठे हुए थे और अब इस बात में कोई दो राय बाकी नहीं रही थी कि दुनिया को इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की सूरत में एक ज़बरदस्त ब्लॉक का सामना करना पड़ेगा। 22 फरवरी 1974 वो अहम साल था कि जब पाकिस्तान को इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की क़यादत का मौका मिला। हम 3 साल कबल इंडिया से बड़ी बुरी तरह हारे थे और हमने अपना एक बाजू भी कटा दिया था। पूरी दुनिया, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान अपना वकार खो चुका था, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिराना शख्सियत, कामयाब हिकमत अमली ने पूरी मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर वो सहर फूंका कि 1974 में OIC का इजलास लाहौर में मुनक़िद हुआ, जिसमें शिरकत के लिए तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान लाहौर आए थे। उन दिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोती बोलता था और कौम के साथ साथ वो मुस्लिम उम्मा की नब्ज़ को भी खूब समझते थे। उनको गुफ्तगू और खिताब का मलिका हासिल था। वो अपने उरूज की बुलंदियों पर थे और OIC के इजलास की सदारत के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मत का
رہنما اور خود کو مسلم امہ کا لیڈر بنانے کی بھرپور تیاریاں کر رہے تھے۔ سینیٹلی والپرٹ نے اپنی کتاب ذوالفقار علی بھٹو آف پاکستان میں یہاں تک لکھا ہے کہ OIC کے اسلامی سربراہان اجلاس کے کامیاب انعقاد کے صرف 2 سال بعد یعنی 77 کے الیکشن کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کے ذریعے امریکہ اور سوویت یونین کے مقابل خود کو تیسری بڑی قوت ہونے کا باقاعدہ اعلان کرنے والے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کوشش تھی کہ تمام اسلامی ممالک باہمی اتحاد اور تعاون کے ذریعے پاکستان کی سربراہی میں اپنے اپنے معاملات اور مسائل کا حل نکال سکے اور پوری دنیا کو بھی یہ باور کرا دیا جائے کہ اس اسلامی اتحاد میں کتنی بڑی قوت ہے اور پاکستان اس بلاک کا سربراہ ہے۔ ایک جانب تو اسلامی اتحاد کے ذریعے تمام اسلامی ممالک کو یکجان اور مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی روابط کو مضبوط کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، تو دوسری جانب اس کامیاب کانفرنس کو خطرے کی گھنٹی سمجھ کر امریکی خفیہ ادارے CIA کی جانب سے اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ایسی شیطانی حکمت عملی مرتب کی جا رہی تھی کہ جس کے بعد اس خوفناک آپریشن کا آغاز ہوا کہ جو آج تک جاری ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس کے بعد انسانی تاریخ پر اسلامی ممالک کے سربراہان کے لہو کے چھینٹے آج تک تازہ ہیں۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد اسلامی اتحاد کا خواب دیکھنے والے تمام اہم ممالک کے سربراہان پراسرار طریقے سے موت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اسلامی اتحاد کا خواب در حقیقت کنگ شاہ فیصل نے دیکھا تھا اور لاہور کانفرنس کے ٹھیک 1 سال کے اندر کنگ شاہ فیصل کو ان کے اپنے ہی بھتیجے نے قتل کر دیا۔ نازنینوں کی رنگین باہوں اور دفتر انگور کے خمار میں مست ان کے اپنے بھتیجے نے اپنے ہی چچا کی جان ہی نہیں لی بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد کا خواب دیکھنے والی آنکھوں کو بھی بے نور کر دیا۔ ان کے اس قتل کو حکومت کے خلاف سازش قرار دے کر ان کے بھتیجے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ کنگ فیصل وہ جرأت مند بادشاہ تھے کہ بھلے ہی ان کی اپنی حکومت یعنی آل سعود کی حکومت برطانیہ اور امریکہ کی آشیرواد سے قائم ہوئی تھی، لیکن انہوں نے 73 میں عرب اسرائیل جنگ میں تیل کی سپلائی روک کر خود کو امریکہ کے نشانے پر رکھوا لیا۔ کنگ فیصل دلی طور پر اسلامی اتحاد کے خواہاں تھے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان مسلم امہ کے سربراہ کی حیثیت سے سامنے آئے، اور اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ کئی گھنٹے تک مستقبل کی پلاننگز بھی کرتے تھے۔ OIC کے قیام میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ کنگ شاہ فیصل کے بہیمانہ قتل کو ابھی 5 ماہ ہی گزرے تھے، OIC کے اہم رہنما اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی باری آ گئی۔ 15 اگست 1975 کو نئے وجود میں آئے بنگلہ دیش میں مارشل لا لگ گیا۔ ملک میں ایسی تبدیلی نے جنم لیا کہ فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فوجی جوانوں نے صدارتی عمارت میں داخل ہو کر شیخ مجیب الرحمان سمیت ان کی پوری فیملی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کی بہن شیخ ریحانہ اور بیٹی حسینہ باجد جرمنی میں موجود ہونے کے باعث زندہ بچ گئی، ورنہ وہ بھی اس دن جان سے جاتی۔ کنگ شاہ فیصل شیخ مجیب الرحمان کے بعد اسلامی اتحاد کا خواب دیکھنے اور پاکستان کو اسلامی دنیا کا سربراہ بنانے کا عزم رکھنے والے پاکستانی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی باری تھی۔ 1977 کے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی، مگر 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے شب خون مار کر ذوالفقار علی بھٹو سے عنان اقتدار چھین لیا۔ بھٹو کو قصوری قتل کیس میں سزائے موت سنا دی گئی اور 4 اپریل 1979 میں عدالتی احکامات کے ذریعے بھٹو کو پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد مصر میں 6 اکتوبر 1981 کا دن تاریخی طور پر ایسے ڈرامائی مناظر کیمرے کی ریلوں میں محفوظ رکھتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس روز عرب اسرائیل جنگ کی یاد میں ملٹری پریڈ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 1973 کی اس جنگ میں مصر اپنی کامیابی کا دعوے دار تھا۔ اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اس دن ملٹری پریڈ جاری تھی اور سلامی کے چبوترے پر مصر کے صدر انور سادات اپنے نائب حسنی مبارک اور وزیر دفاع ابو غزالہ کے ساتھ موجود تھے۔ سامنے سے گزرتے ہوئے فوجی ٹرکوں میں سے ایک ٹرک اچانک رکا، اس میں سے 4 فوجیوں نے چھلانگ لگائی اور چبوترے کی جانب بھاگنے لگے۔
یہ چاروں فوجی مسلح تھے، مگر صدر کی حفاظت پر معمور عملے نے اس کو بھی پریڈ کا حصہ سمجھا۔ یہ چاروں فوجی مسلح تھے اور انہوں نے برق رفتاری سے سلامی کے چبوترے کے قریب پہنچتے ہی ہینڈ گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے۔ چاروں جانب بھگدڑ مچ گئی اور حسین نامی فوجی نے انور سادات کی کھوپڑی اور گردن کے درمیان نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ انور سادات گولی لگنے سے نیچے گر پڑے۔ ایسے میں عبدالحمید نامی شخص نے اپنی رائفلز کی ساری گولیاں انور سادات کے سینے میں ترازو کر دیں۔ یوں OIC کے اہم ملک مصر کے صدر، جو کہ لاہور میں ہونے والی کانفرنس کا حصہ تھے، اپنی جان سے گئے۔ ان کے قتل کی حیرت ناک ویڈیوز آج بھی انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، جس میں ملٹری پریڈ کے دوران ڈرامائی مناظر شدید حیرت انگیز ہیں۔ ناظرین، یاسر عرفات وہ عرب لیڈر تھے کہ جو فلسطین پر اسرائیلی صہیونی قبضے کے سخت مخالف سمجھے جاتے تھے۔ یاسر عرفات کی مقبولیت بھی بے پناہ تھی۔ اسلامی اتحاد میں فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے یاسر عرفات نے اپنی توانا آواز بلند کی تھی۔ باقی اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے پراسرار قتل کے بعد اب باری یاسر عرفات کی تھی۔ 2004 میں ان کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد لیبیا کے صدر معمر قذافی وہ اہم شخصیت تھے کہ جو اسلامی اتحاد کے لیے پاکستان پر بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اسلامی اتحاد کے خواہاں معمر قذافی نے اپنے ملک کی عوام کے لیے وہ حیرت انگیز اقدامات کیے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ قذافی کے دور اقتدار میں کسی شخص کو بجلی، گیس اور پانی کا بل نہیں آتا تھا۔ لیبیا کے ہر شخص کا اپنا ایک ذاتی گھر تھا اور بے روزگار شہری کو حکومت کی جانب سے تنخواہ ادا کی جاتی تھی۔ غربت کا نام و نشان نہیں تھا اور معمر قذافی ڈالر کے مقابلے میں اپنی کرنسی لانچ کرنے جا رہے تھے۔ معمر قذافی کی اپنی قوم کے لیے اتنی خدمات بھی ان کو CIA کی سازشوں سے نہ بچا سکی، اور لاہور کانفرنس کے بعد قذافی وہ آخری خطرہ تھا کہ جس کو ختم کرنے کے لیے ایسی مکارانہ سازشیں کی گئی کہ معمر قذافی کو اپنے ہی ملک میں نیٹو افواج اور باغیوں نے بے دردی اور صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ قذافی کی سیکیورٹی پر موجود گاڑیوں پر لوکیشن ٹریکنگ کے ذریعے ڈرون حملہ کیا گیا اور معمر قذافی ایک گٹر کی پائپ لائن میں جا چھپے، لیکن باغیوں نے انہیں نکال کر ان کے نازک اعضاء پر فائرنگ کی، انہیں گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر خوفناک غیر انسانی تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور آج اپنے ہی محسن کو مارنے والے، جشن منانے والے لیبیائی اپنے ہی ملک کے 3 ٹکڑے کروا بیٹھے ہیں۔ معمر قذافی اسلامی ملت کی یکجہتی کا خواب دیکھنے والا وہ واحد با اثر مسلمان رہنما تھا کہ جس کی موت کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا، واو! ہیلری کلنٹن نے کہا تھا، ہم آئے، ہم نے قذافی کو دیکھا اور وہ مارا گیا۔ پھر اس نے ایک شیطانی کہکہا لگایا۔ ناظرین، یہ اسلامی ملت کے اتحاد، بھائی چارے اور یکجہتی کی آخری کوشش تھی۔ اس کے بعد OIC ایک شو پیس تنظیم بن کر رہ گئی۔ اس کے اجلاس آج بھی منعقد ہوتے ہیں، لیکن یہ ماں سوائے حکومتی شعبدہ بازیوں، وقت کے ضیاع اور رسمی فونفاں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امریکی CIA نے اس آپریشن کے ذریعے اسلامی ممالک سمیت دیگر پر بھی یہ دھاک بٹھا دی کہ خبردار اگر کسی نے اکٹھے ہونے کی جرت بھی کی۔ ناظرین، بظاہر تو ان رہنماؤں کا قتل ان کی اندرونی سازشوں کے باعث ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اندرونی اختلافات کو ہوا دے کر اور اپنی پسند کے کرداروں کو پتلیوں کی طرح نچا کر امریکہ نے اپنے راستے کے کانٹوں کو صاف کروا دیا۔ مقام عبرت ہے کہ ان رہنماؤں کو قتل کر دینے والے بھی دشمن کی مکاری کو نہ سمجھ سکے اور خود بھی دشمن کے ہاتھوں فنا ہو گئے، لیکن ان کی حماقتوں اور غداریوں کا خمیازہ آج پوری ملت اسلامیہ بھگت رہی ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، مگر حدیث مبارکہ کی تشریح کے مطابق سمندر کی لہروں پر موجود خس و خاشاک کی مانند ہیں کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور آج دشمن بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ پاکستان کا حشر بھی دیگر ممالک کی طرح ہونا تھا، لیکن ہمارے ایٹمی قوت ہونے نے دشمن کو نہ چاہتے ہوئے بھی محتاط کر دیا، اور آج ہوش ربا مہنگائی، بے یقینی، مایوسی اور خوف و ہراس کی فضا اس طرح پاکستان پر طاری ہے۔ یہ در حقیقت اسی آپریشن کا پارٹ 2 ہے، تاکہ پاکستان کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ اس کو اپنے ہی اندرونی مسائل سے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو سکے۔
اور کبھی لاہور میں اس طرح کی اسلامی سربراہی کانفرنس کا دوبارہ انعقاد نہ کیا جا سکے۔ ناظرین، میں توقع رکھتا ہوں کہ آج کی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔